बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सईदा मासूमा ज़दी और मेरे को होस्ट का नाम है अली नकी मेहदी। आज आप लोग देख रहे हैं कायम टीवी रमज़ान ट्रांसमिशन कराची। हमारे साथ मौजूद है हमारी मजहबी स्कॉलर, शायर, अहले बैत, मीडिया एंकर पर्सन ज़ाकिर डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप सबके रोज़े कैसे चल रहे हैं? बहुत अच्छे चल रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। मेरा आपसे सवाल ये है कि तौबा और इस्तिग़फ़ार से क्या मुराद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों की खिदमत में माह रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश करते हुए, और हम और आप किस कदर खुश नसीब है कि हम दूसरे अशरे में दाखिल हो गए हैं। ये दूसरा अशरा रमज़ान मुबारक का हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियों का हामिल है, इसलिए कि हम पूरे 10 दिन गुजार चुके हैं और बहुत सारे तो ऐसे खुश नसीब लोग थे जो कि माह शाबान से रोज़ों की सादत को हासिल कर रहे थे। तो अब वो माह रमज़ान में अब तकरीबन हम दूसरा अशरा जब दाखिल हो गया तो आधा रमज़ान होने वाला है, तो हम उस रमज़ान की सआदतों को, बरकतों को, रहमतों को ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर रहे हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि आपके पूरी टीम मेंबर्स को, कायम टीवी के तमाम नाज़रीन को माह रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश करते हुए, दूसरे अशरे की मुबारकबाद पेश करते हुए चंद अशार उनकी समातों की नज़र करूँ कि दस्ते नबी में हाथ है मौला अमीर का, दस्ते नबी में हाथ है मौला अमीर का, चर्चा है कुल जहान में ईदे गदीर का। दस्ते नबी में हाथ है मौला अमीर का, चर्चा है कुल जहान में ईदे गदीर का। तारीख़ के औराक़ से आती हैं सदाएँ, तारीख़ के औराक़ से आती हैं सदाएँ, सौदा न कीजियो कभी दिल के ज़मीर का। और हसनैन करीमैन का जो ज़िक्र किया है, हसनैन करीमैन का जो ज़िक्र किया है, सदका मुझे भी दीजिए मौला अमीर का। और या शाह लाफता मेरी इमदाद कीजिए, ये एक दुआया शेर है कि ये शाह लाफता मेरी इमदाद कीजिए, देती हूँ वास्ता में शहे दस्तगीर का। और सुनती हूँ कि हूरों की अजब शान वहाँ है। मक्ता अर्ज़ है, एक लफ्ज़ आमीन ज़रूर कहिएगा कि सुनती हूँ कि हूरों की अजब शान वहाँ है, सरवत को भी अता हो एक जामा हरीर का। दस्ते नबी में हाथ है मौला अमीर का, चर्चा है कुल जहान में ईद क़दीर का। यकीनन इस्तिग़फ़ार माह शाबान के आमाल में, माह रजबुल मुरज्जब जो कि मैं और आप गुजार कर आए हैं, इसके आमाल में इस्तिग़फ़ार को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। और क्योंकि अब हम और आप दाखिल हो चुके हैं माह रमज़ान मुबारक का और इसका भी एक अशरा गुजर चुका है, तो माह रमज़ानुल मुबारक के आमाल में भी इस्तिग़फ़ार की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अच्छा, इस्तिग़फ़ार किसे कहते हैं? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो तमाम बुराइयां करते चले जाते हैं, तमाम झूठ, झपेट, ग़ीबत, साजिशें वगैरह वगैरह सब करते चले जाते हैं और बाद में एक इस्तिग़फ़ार की तस्बीह पढ़ लेते हैं। तो मुझे ये बताइए कि क्या ये इस्तिग़फ़ार काबिल क़बूल है? नहीं, और हरगिज़ नहीं। तो इस्तिग़फ़ार का मतलब ये होता है कि इंसान अपने जिसका उसने नुकसान किया है उस नुकसान को पूरा करे और उसके बाद इस्तिग़फ़ार को कबूल कर ले। हमारे यहाँ उमूमन तौबा और इस्तिग़फ़ार एक ही मानों में लिया जाता है, लेकिन तौबा और इस्तिग़फ़ार में फ़र्क होता है। इस्तिग़फ़ार ये जो आपने पुराने गुनाह किए हैं उनके ऊपर इस्तिग़फ़ार करना, तौबा ये कि जो आप हालिया अपने गुनाह करते रहते हैं उनके ऊपर आप तौबा करते रहें, तो उन दोनों को मिलाकर तौबा और इस्तिग़फ़ार कहते हैं। तो अब जब तौबा और इस्तिग़फ़ार की बात होती है तो सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला को ये तौबा का अमल या इस्तिग़फ़ार का अमल बहुत ज़्यादा पसंद है कि रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है कि परवरदिगार आलम तौबा करने वालों को महबूब रखता है। देखिए कितना बड़ा अजर और सवाब है तौबा करने का। मैं और आप में से कौन नहीं चाहता है कि वो अल्लाह ताला का महबूब करार पाए, लेकिन सिर्फ़ एक मामूली सा अमल, आपने तौबा की, अपने गुनाहों से इस्तिग़फ़ार की और आप परवरदिगार आलम के महबूब करार पाए। अच्छा, रब्बुल आलमीन भी तौबा करने वालों को, तौबा की मिसाल क्या है? जैसे अब बच्चे, आप लोग तो अपने मैथमेटिक्स में इरेज़र इस्तेमाल करते होंगे ना, रबर को इस्तेमाल करते होंगे, पेंसिल से कुछ लिखा उसे फ़ौरन मिटा दिया। तो तौबा की मिसाल भी ऐसे ही है, इसलिए कि मैं और आप गुनहगार बंदे हैं, खाकी बंदे हैं, नफसानी बंदे हैं, न जाने चलते फिरते कितनी ख़ताएँ हो जाती हैं, कितनी गलतियाँ, कितने कसूर ऐसे हो जाते हैं दानिस्ता और नादानिस्ता। लेकिन अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा करता रहे तो वो जैसे रबर गुनाहों को, जैसे रबर तहरीर को मिटा दिया करता है, वैसे ही तौबा का अमल गुनाहों को मिटा दिया करता है। तो अब सबसे पहली बात तो ये कि जब हम तौबा की तरफ माइल हो गए तो रिवायत ये कहती है कि एक मरतबा जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह नास का नुज़ूल हुआ, सूरह नास
سب کو پتہ ہے نا کہ کس لیے وسوسوں کو دور کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے. تو شیطان نے اپنے چیلوں کو جمع کیا اور کہا کہ بڑا غضب ہو گیا اس لیے کہ سورہ ناس کا نزول ہو گیا. مگر اس وقت چیلوں میں سے جو اس کے شاگرد تھے انہوں نے کہا کہ ہم بنی نو انسانیت کو بہکاتے رہیں گے. تو یہ وہی عہد و پیمان ہے ابلیس نے جو راندہ درگاہ ہوتے ہوئے کہا تھا پروردگار عالم سے کہ ہم تیرے بندوں کو بہکاتے رہیں گے. تو روایت میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس ابلیس آیا اور اس نے کہا کہ نبی خدا میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں, گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہا کہ مجھے تجھ سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں, لیکن بس اتنا بتا دے کہ تو نے بنی نو انسان کو کیسا پایا. تو اب ابلیس نے کیا بتایا ہمارے اور آپ کے متعلق؟ اس نے کہا کہ نبی خدا 3 طرح کے گروہ پائے جاتے ہیں بنی نو انسانیت میں. پوچھا کون سے وہ 3 گروہ؟ کہا کہ ایک تو وہ جو معصوم افراد ہیں, یعنی انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں, ائمہ طاہرین علیہ السلام معصوم ہیں. کہا کہ ان افراد سے ہمارا کچھ لینا دینا نہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معصوم آئے ہیں, چنے ہوئے آئے ہیں, منتخب کردہ آئے ہیں اور وہ منتخب کردہ رہیں گے. کہا کہ ایک گروہ وہ ہے جو کہ ہمارے ہاتھوں میں کھلونے کی مانند ہیں, یعنی جس طرف ہم چاہتے ہیں ان کا رخ موڑ دیتے ہیں, جس طرف چاہتے ہیں ان کو لے جاتے ہیں, وہ جو چاہتے ہیں کرتے رہتے ہیں. مگر تیسرا گروہ وہ ہے کہ جیسے ہی ان سے کوئی خطا, کوئی قصور, کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے فوراً اپنے توبہ کے ربڑ سے اس کو مٹا دیا کرتے ہیں. کہا کہ در حقیقت یہی وہ گروہ ہے جو ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہے, درد سری کا باعث ہے. یعنی میں اور آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یا رب العالمین ہم کیا کرتے, ہمیں تو شیطان نے بہکا دیا, ہم تو چاہتے تھے صحیح راستے پہ چلیں, لیکن در حقیقت شیطان کے واسطے درد سری کا باعث ہم ہیں کہ اگر ہم اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کرتے رہیں تو ہم یہ یقین رکھیں گے کہ پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. آج 11 رمضان ہے, آپ کا روزہ کیسا چل رہا ہے؟ اللہ کا شکر ہے. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ واقعہ کربلا میں جناب حور کی توبہ کے بارے میں کچھ بیان کیجیے. دیکھیے جناب حور علیہ السلام سے بڑھ کر گناہگار کوئی ہو سکتا ہے؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے. جناب حور علیہ السلام سے بڑھ کر نہ کوئی خطا کار ہو سکتا, نہ کوئی گناہگار ہو سکتا, اس لیے کہ فرزند رسول امام حسین علیہ السلام کو گھیر کر مقتل کربلا میں وہ لائے تھے. امام علی مقام کی لجام فرض پر ہاتھ رکھا تھا. عرب کی سرزمین پر کسی کی لجام فرض پر ہاتھ رکھنا, ڈالنا بہت بڑی بے ادبی تصور کی جاتی تھی. لیکن جب توبہ کر لی تو امام حسین علیہ السلام نے ان کو گلے سے بھی لگا لیا, امام حسین علیہ السلام نے ان کو سینے سے بھی لگا لیا. جب وہ شہید ہو کر گھوڑے سے گرے تو امام حسین علیہ السلام ان کے سرہانے بھی پہنچے اور امام حسین علیہ السلام نے ان کی پیشانی پر اپنی والدہ کا رومال بھی باندھا اور یہ بھی کہا کہ حر یعنی آزاد ہو, تم دنیا میں بھی آزاد ہو اور آخرت میں بھی آزاد ہو. یعنی حضرت حر علیہ السلام کی جو مثال ہے یہ ہم جیسوں کے واسطے کس قدر ایک انقلابی مثال ہے کہ کوئی اتنا انقلابی فیصلہ تو کرے جیسا کہ حضرت حر علیہ السلام نے کیا. حضرت حر دیکھیں, میں اور آپ معمولی لوگ ہیں, لیکن حضرت حر وہ جو کہ فوج یزید میں لشکر کے کمانڈر تھے, جن کے پاس مراعات تھیں, جن کے پاس عہدے تھے, جن کے پاس بہت ساری فیسلٹیز تھیں, اور ان کو یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ اگر ہم حسین کے ساتھ جائیں گے تو آخرت ضرور ملے گی, لیکن وہاں پر صرف اور صرف موت ہے, شہادت ہے. لیکن امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جانے کا انہوں نے انقلابی فیصلہ کیا, اور جب انقلابی فیصلہ کیا تو وہ گنہگار, وہ خطاکار, ان کی توبہ قبول ہو گئی اور وہ علیہ السلام بن گئے. شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, سبحان اللہ, آپ نے ہمارے سوال کے بہت اچھے جواب دیے. جی ناظرین, اب وقت ہو چکا ہے ایک بریک کا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. دیکھتے رہیے قائم ٹی وی رمضان ٹرانسمیشن. جی ناظرین, ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں. اب ڈاکٹر صاحبہ سے ہم سوال کریں گے. اس سے پہلے میں امام علی کا ایک قول آپ لوگوں کی نظر پیش کروں. امام علی نے فرمایا جسے توبہ مل گئی وہ قبولیت سے محروم نہ رہا, اور جسے استغفار مل گئی وہ مغفرت الہی سے محروم نہ رہا. ڈاکٹر صاحبہ, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا ہر گناہ گار بندے کی توبہ قبول ہو جاتی ہے؟ دیکھیں, توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں
اور توبہ ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ وہ اپنے گزشتہ گناہوں پر نادم بھی ہو اور آگے ان گناہوں کو سر انجام دینے کا عہد بھی کرے پروردگار عالم سے۔ اور اگر وہ روز گناہ کرے گا، روز توبہ کرے گا، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ سے اس نے گویا مذاق کیا۔ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو اپنے مرنے سے 1 سال قبل توبہ کر لیتا ہے، خداوند عالم اس کی توبہ کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ 1 سال کی مدت تو بہت بڑی ہے، کوئی اگر اپنے مرنے سے 6 مہینے پہلے توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ کو بھی قبول فرماتا ہے۔ پھر فرمایا 6 مہینے کی مدت بھی بہت زیادہ ہے، اگر کوئی اپنے مرنے سے 1 مہینہ پہلے توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ کو بھی قبول فرماتا ہے۔ پھر فرمایا 1 مہینہ بھی بہت زیادہ ہے، کوئی 1 ہفتے پہلے، 1 دن پہلے بھی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو بھی قبول فرماتا ہے۔ پھر فرمایا کہ 1 دن بھی بہت زیادہ ہے، اگر کوئی مرنے سے قبل آخری ساعتوں میں بھی توبہ کر لے تو اس کی توبہ کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو آخری ساعتیں ہیں، یہ معاملہ بڑا نازک ہے، اس لیے کہ کبھی کسی کو توبہ کا موقع ملتا ہے، کبھی کسی کو توبہ کا موقع نہیں ملتا ہے۔ موت وہ چیز ہے جو کہ غیب میں پروردگار عالم نے رکھا ہے، ہم کو معلوم ہی نہیں کہ ہمارے پاس موت کب آئے گی، تو لہٰذا کیا ہمیں آخری وقت کا انتظار کرنا چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں، ہمیں آخری وقت کا انتظار بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہمیں توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اس حدیث سے امام جعفر صادق علیہ السلام کا مفہوم بھی در حقیقت یہی ہے کہ جب موت ہمارے لیے لا علم ہے، موت کا علم صرف اللہ کو ہے، تو پھر ہمیں اور آپ کو شب و روز توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے اپنے اعمال پر، اور نہ صرف یہ کہ ہم اپنے اعمال پر توبہ و استغفار کرتے رہیں بلکہ ان پر قائم رہنے کا عہد بھی کرتے رہیں۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ امام علی نے فرمایا ہے توبہ دلوں کو پاک کرتی ہے اور گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ بے شک الکلام الامیر والامیر الکلام، جیسا کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، توبہ انسان کے اعمال کو پاک کر دیتا ہے، نفس انسانی کو پاک کر دیتا ہے، اس کے تمام تر گناہوں کو دھو کر صاف کر دیا کرتا ہے۔ اور مولا کائنات کا جو یہ کلام ہے، اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ حضرت بہلول دانا، سب کو معلوم ہے اسلامی تاریخ کا یہ ایک مشہور نام ہے کہ بہلول جو کہ دیوانے نہیں تھے، وہ دیوانگی میں بھی فرزانگی کی بات کیا کرتے تھے۔ ایک روز لوگوں نے بہلول کو دیکھا جو کہ سرے بازار موجود تھے، کبھی ہاتھ سے دائیں اشارہ کرتے ہیں، کبھی بائیں اشارہ کرتے ہیں، کبھی آسمان کی جانب دیکھتے ہیں، کبھی زمین کی جانب دیکھتے ہیں، کچھ زیر لب کہتے بھی جا رہے ہیں۔ اچھا، ارد گرد والوں نے پوچھا، کہا کہ بہلول کیا ہو رہا ہے، یہ کس سے باتیں کر رہے ہو، تم کسی سے مخاطب بھی نہیں ہو۔ بہلول نے کہا کہ در حقیقت میں انسانوں کی اللہ سے مصالحت کرا رہا ہوں، انسانوں کی اللہ سے راضی نامہ کرا رہا ہوں۔ کسی نے پوچھا کہ کیا بہلول کوئی کامیابی ہوئی؟ کہا کامیابی تو کوئی نہیں، اس لیے کہ اللہ تو راضی ہے، مگر ان کے پاس فرصت ہی نہیں ہے، یہ سب بازار میں مصروف ہے، اپنے کاموں میں مصروف ہے۔ چند دن گزرنے کے بعد لوگوں نے بہلول کو دوبارہ اب شہر خموشہ میں دیکھا، یعنی کسی قبرستان میں دیکھا جہاں پہ قبروں کے درمیان، مٹی کی قبروں کے درمیان بہلول بیٹھے ہوئے، اور آج بھی دیکھ رہے ہیں جانب آسمان، کچھ اشارے کر رہے ہیں، کچھ گفتگو کر رہے ہیں، کچھ بات کر رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا بہلول آج کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ آج بھی خدا اور بندوں کا راضی نامہ مصالحت کرا رہا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا کیا کچھ کامیابی ہوئی؟ کہا کامیابی کیا ہوگی، اب یہ راضی ہیں مگر پروردگار راضی نہیں ہے۔ یعنی جب تک میری اور آپ کی زندگی ہے، یہ سانسیں چل رہی ہیں، آ جا رہی ہیں، تب تک اعمال کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور جب تک اعمال کا دروازہ کھلا ہوا ہے تب تک رب کو منانا، راضی کرنا ہمارے بس کی بات ہے۔ لیکن جیسے ہی اعمال کا دروازہ بند ہو جائے گا، یہ سانسوں کا سلسلہ آمد و رفت ختم ہو جائے گی، اب آپ کے اعمال کا حساب اور کتاب ہے۔ لہٰذا مولا کائنات علی امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب اور کتاب میزان عمل پر کیا جائے۔ یعنی آج عمل کا دن ہے، حساب نہیں ہے، کل حساب کا دن ہوگا لیکن عمل نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ توبہ اور استغفار کے لیے یہی وقت ہمارے پاس ہے۔ ابھی اسی وقت میں اور آپ دیکھیں، آپ کے سامنے آپ کی زندگی ہے، آپ کے سامنے آپ کی زندگی، میرے سامنے اپنی گزشتہ زندگی ہے، ہم اپنی زندگی کے متعلق بہتر جانتے ہیں۔ تو اب اس وقت ہم اپنے گناہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بھی اللہ تعالیٰ سے گفتگو کریں گے، راز و نیاز کریں گے، توبہ و استغفار کریں گے، پروردگار عالم اس توبہ و استغفار کو قبول فرمائے گا۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے بہت اچھا جواب دیا۔ ناظرین، میں ایک شعر پڑھنا چاہوں گی۔ جنت کی آرزو میں کہاں جا رہے ہیں لوگ،
جنت کی آرزو میں کہاں جا رہے ہیں لوگ، جنت تو کربلا میں خریدی حسین نے، دنیا و آخرت میں جو رہنا ہو چین سے، دنیا و آخرت میں جو رہنا ہو چین سے، جینا علی سے سیکھ لو مرنا حسین سے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے اپنے مصروف وقت میں سے ہمیں پروگرام کے لیے وقت دیا۔ جی ناظرین، اب وقت ہو چکا ہے ہمارے پروگرام کے اختتام کا۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی رمضان ٹرانسمیشن۔ رمضان یوں قائم ہے رمضان، رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان۔